अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, खुलासतुन नहव में हमारा सबक है अद-दर्सुस साबिअ अशर, यानी 17वां सबक अस्माए इस्तिफ़हाम के बयान में। हमने पढ़ा कि अस्माए इस्तिफ़हाम 11 हैं। मन, मा, अय्युन, अय्यतुन, माज़ा, कम, कैफा, मता, ऐना, अय्याना, अन्ना, ये 11 अस्मा इस्तिफ़हाम यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इन्होंने कवाइद व फ़वाइद के अंदर तकरीबन 4 कायदे जिक्र किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक तंबीह जिक्र की है। आइए आज हमें अपने सबक में वो 4 कायदे पढ़ना है और तंबीह पढ़ना है। ठीक है, चारों कायदों में से जो पहले के 3 कायदे हैं उनको बगौर समझ लीजिए। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अस्माए इस्तिफ़हाम जो है, अस्माए इस्तिफ़हाम, अव्वलन तो ये इसमें गैर मुतमक्किन की किस्में हैं और इसमें गैर मुतमक्किन मबनी होता है। जैसा कि आपने पढ़ा कि मबनी की 6 किस्में हैं: फ़ेल माज़ी, अम्र हाज़िर मारूफ, जुमला हुरूफ और जुमला इसमें गैर मुतमक्किन और फ़ेल मुज़ारे जो कि नून ज़मीरी नून जमा के वो नून ताकीद के साथ हो। तो इसमें जो इसमें गैर मुतमक्किन था, उस इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में की थी इन्होंने, जिसमें से यहाँ तक 3 पढ़ चुके हैं, चौथी चल रही है। आपने इसमें ज़मीर पढ़ी, इसमें इशारा पढ़ा, इसमें मौसूल पढ़ा, चौथी चल रही है अस्माए इस्तिफ़हाम। तो ये इसमें गैर मुतमक्किन की किस्में हैं और इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है। तो इससे पता लगा कि अस्माए इस्तिफ़हाम जितने हैं वो सारे के सारे मबनी हैं और मबनी उसे कहा जाता है कि जिसका आखिर अवामिल के बदलने से नहीं बदलता है। तो हमें मालूम हो गया कि ये जितने भी हैं मन, मा, अय्युन, अय्यतुन, कैफा, माज़ा, अय्याना, मता, ऐना, अन्ना, जितने भी अस्मा इस्तिफ़हाम हैं ये सारे के सारे मबनी हैं। अगर इनके ऊपर रफ़ा देने वाला आमिल आएगा तब भी ये मन रहेंगे, नसब देने वाला आएगा तब भी मन रहेंगे, जर देने वाला आएगा तब भी मन, यानी जैसे ये लिखे हुए हैं ये हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हालत रफ़ी में ऐ नू, नसबी में ऐ ना और जर्री में ऐ नी पढ़ा जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि कोई सा भी आमिल आ जाए, इनको हर हालत में जो है अपनी इसी सूरत में रहना है जैसा कि इनको बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन हाँ, महल्लन एराब होगा इन पर। क्या होगा? महल्लन एराब। महल्लन एराब का मतलब ये होता है कि बस ये अगर मफ़ऊल वाक़े हो रहे हैं, मफ़ऊल, तो मफ़ऊल मंसूब होता है, तो इस एतबार से ये हालत नसबी में रहेंगे बस, मतलब महल्लन मंसूब रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर इन अस्माए इस्तिफ़हाम से पहले कोई हरफ़े जर आ जाए या ये मुज़ाफ़ इले बन जाएँ तो ये मजरूर हो जाएँगे, लेकिन लफ्ज़ में इनके ऊपर एराब नहीं आएगा, बल्कि ये महल्लन मजरूर रहेंगे, यानी मजरूर होने की हालत में रहेंगे बस, एराब लफ्ज़ में ज़ाहिर नहीं होगा। और अगर नसब में से और जर में से कुछ भी ना हो, तो एक ही सूरत रहेगी बस मरफ़ू वाली, तो ये मरफ़ू हो जाएँगे। ठीक है ना? अब किस तरीके से होंगे तो आइए हर एक को हम कायदे में और मिसालों में समझ लेते हैं। ठीक है? कायदा नंबर 1 मंसूब के एतबार से है, वो ये है कि इसमें इस्तिफ़हाम के बाद ऐसा फ़ेल हो जो फ़ेल उसमें यानी इसमें इस्तिफ़हाम में अमल कर रहा हो, तो इसमें इस्तिफ़हाम महल्लन मंसूब कहलाएगा। जैसे कि इन्होंने 3 मिसालें पेश की हैं। उन 3 मिसालों में से पहली मिसाल है कम यौमन सिरता। आइए इस मिसाल को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। कायदा नंबर 1 चल रहा है आपका। कायदे को दोहरा लीजिए कि जब
اسم استفہام کے بعد، تو یہاں پر کم اسم استفہام ہے، اسم استفہام کے بعد میں اگر کوئی ایسا فعل ہے جو فعل اس اسم استفہام کے اندر عمل کر رہا ہے، تو یہ اسم استفہام جو ہے محلن منصوب ہوگا. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو. اب آپ دیکھیں کہ یہ سرتا سارا یسیرو سے ہے، جس کا معنی آتا ہے سیر کرنا، چلنا، سفر کرنا، سارے ترجمے ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، سیر کرنا لے لیجیے آپ ترجمہ. تو یہ سارا، سارا، سارو، سارت، سارتا. ٹھیک ہے، سرنا. پھر اس کے بعد واحد مذکر حاضر کا صیغہ آتا ہے سرتا، جس کا مطلب ہوتا ہے تو نے سیر کی. سرتا، تو نے سیر کی. اب شروع میں آ گیا کم، تو اس کا معنی آتا ہے کتنے. پھر آ گیا یومن، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے دن. تو اب کہا جائے گا کم یومن، کتنے دن، سرتا، تو نے سیر کی، یعنی تو نے کتنے دن سیر کی. تو اب آپ دیکھیں سرتا کے اندر سرتا جو ہے یہ فعل ہو گیا، اور تا ضمیر بارش جو ہے یہ فاعل ہو گیا. تو فعل فاعل یہ ہو گئے. اب اس کے بعد میں آنا چاہیے تھا مفعول. ٹھیک ہے نا. اس آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے، مفعول وہ کبھی کبھی فعل کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، یعنی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا عمرن ضربا زیدن، زید نے امر کو مارا. آپ نے پیچھے پڑھ رکھا ہے ماشاءاللہ کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ فعل کے اوپر مقدم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کم یومن یہ مقدم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سرتا کا مفعول ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے. اب یہ جو ہے مبنی ہے، کم مبنی ہے، تو لہٰذا مبنی ہونے کی وجہ سے لفظ میں تو اعراب آئے گا نہیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ مورا بھی نہیں ہے، تو محلن منصوب رہے گا یہ. ٹھیک ہے. اب قاعدے کو سمجھ لیجیے آپ کہ اگر اسماء استفہام کے بعد یا اسم استفہام کے بعد اگر کوئی ایسا فعل ہے جو فعل اس اسم کے اندر یعنی اسم استفہام کے اندر عمل کر رہا ہے، تو یہ یعنی اسم استفہام جو ہے محلن منصوب ہوگا. تو یہ محل کے اعتبار سے منصوب ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ کم یومن سرتا، تو نے کتنے دن سفر کیا، تو نے کتنے دن سیر کی. ٹھیک ہے. اب آئیے اس کی ترکیب کیا حضرت ہوگی. یہاں پہ تو کم کم حرف استفہام ہے، اس کے بعد فعل کہاں ہے؟ اس کے بعد تو اسم ہے. ہاں ماشاءاللہ احمد بھائی بڑا پیارا سوال کر رہے ہیں. چلیے اس کو بھی ہم آپ کے لیے حل کر دیتے ہیں. دیکھیے کم یومن جو ہے نا، کم یومن، تو کم جو ہوتا ہے نا یہ ممیز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ممیز، جو کہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے، اور ممیز کے لیے ضروری ہے کہ تمیز ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے کم کے فوراً بعد ایک تمیز لے کر کے آئے ہیں. تو یہ کم ممیز جو ہوتا ہے یہ اپنی تمیز کے ساتھ مل کر کے، کم ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر کے تب سرتا کا مفعول فی ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور مفعول فی بھی ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو ابھی اس لیے پیارے اسلامی بھائیو جتنا ہم آپ کو بتائیں ابھی صرف آپ اتنے کو سمجھیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر اگرچہ کم کے فوراً بعد آپ کو یوم دکھائی دے رہا ہے، لیکن یومن اور کم یہ دونوں کے دونوں بالکل ملے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کم ہے ممیز اور یومن ہے تمیز، اور ممیز تمیز بالکل ایک ہی چیز ہوتی ہیں. تو گویا کہ کم یومن یہاں پر ایک چیز کے درجے میں ہے. ٹھیک ہے. چلیے اس کی ایک منٹ ترکیب دیکھیں آپ، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کم ہے آپ کا ممیز، ممیز، اور یومن ہے آپ کا تمیز. ابھی آپ نے یہ ممیز تمیز کچھ پڑھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی آپ کو بتا رہے ہیں، یاد رکھیے گا اس کو ضرور. اب یہ کم یومن جو ہے یعنی ممیز اپنی تمیز سے مل کر کے یہ بنے گا مفعول فیہ مقدم. یہ مفعول فی مقدم ہے. پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے ابھی تک آپ نے صرف مفعول بہ پڑھا ہے، مفعول بہ. حالانکہ اس کے علاوہ 4 مفعول اور ہوتے ہیں. ایک مفعول فی ہوتا ہے، ایک مفعول مطلق ہوتا ہے، ایک مفعول معہو ہوتا ہے، اور ایک مفعول لہو ہوتا ہے. یہ 4 ایک پڑھا ہے آپ نے صرف مفعول بہ، بلکہ مفعول بہ بھی کچھ خاص کر کے نہیں پڑھا بھی آپ نے. آگے چل کر کے یہ سارے مفعولات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، لیکن یہاں پر ایک ایسی مثال آئی ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کو اشارتاً یہاں سمجھا دے رہے ہیں یہ بات.
آگے جب آئے گا یہ سبق انشاءاللہ عز و جل تو بہت اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کم ہے ہمارا ممیز اور یومن ہے ہماری تمیز, اور ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ بنے گا مفعول فی مقدم. تو یہ مفعول فی ہو گیا, اور جو مفعول فی ہوتا ہے نا, تو مفعول ہے نا مفعول, اور مفعول منصوب ہوتا ہے, تو یہ پورا جو ہے محلن منصوب ہے. ٹھیک ہے, یہ مفعول فی مقدم ہو گیا. اب آ جائیے سرتا پر. تو سرتا جو ہے یہ ہے آپ کا فعل, اور کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی مطلق مثبت معروف, یہ فعل ہو گیا. اور اس فعل کے اندر آگے جو تا رہی ہے, یہ تا ضمیر بارز ہے جو کہ فاعل ہے. یہ تا ضمیر بارز ہے فاعل آپ کی. ٹھیک ہے. اب بالکل آسان سی ترکیب. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کہ یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی, تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے, اور قاعدہ پھر اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آئیے کہ اسماء استفہام کے بعد میں اگر کوئی ایسا فعل آ رہا ہے کہ جو فعل اس اسم استفہام کے اندر عمل کر رہا ہے, تو وہ اسم استفہام محلن منصوب ہوگا. تو اب اس فعل نے اس کو کم یومن پورے کو اپنا مفعول فی بنایا ہے, تو لہٰذا یہ محلن منصوب رہے گا. ٹھیک ہے, اس قاعدے کو آپ یاد رکھیے گا. باقی مزید ہم نے ترکیب بھی بتا دیا آپ کو, اور ترجمہ بھی بتا دیا. تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے. باقی پھر ہم آتے ہیں اگلے جملے پر. تو حضرت جہاں جہاں بھی جتنے بھی استفہام ہیں وہ آئیں گے تو ممیز تمیز ہی مل کے ترکیب بنے گی, ترکیب ہوگی ان کی. ماشاءاللہ, یہ سوال بھی ہمارے احمد بھائی بہت پیارا کر رہے ہیں. دیکھیے یہ خاصیت صرف کم کے اندر ہے بس. یہ ممیز تمیز والی صورت صرف کم کے اندر ہے, کم کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. یعنی کم جس کا معنی ہوتا ہے نا کتنے, تو ظاہر سی بات ہے کتنے کے لیے ایک ایسی چیز ہونا چاہیے کہ جس چیز کے لیے کتنے بولا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کتنے روپے, کتنے دن, کتنی کتابیں, کتنے آدمی. تو کتنا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو تمیز کی ضرورت ہوتی ہے, تب کہیں جا کر کے یہ پورا ایک لفظ بنتا ہے نا. اسی وجہ سے ممیز کے لیے تمیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسماء استفہام میں صرف یہ کم ہی ایک ایسا اسم ہے کہ جس کو تمیز کی ضرورت ہوتی ہے اسماء استفہام میں. ٹھیک ہے, چلیے اب ایک اور مثال دے رہے ہیں یہ, تو وہ بھی کم کے ہی تعلق سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مثال یہ دیکھیے, کم سارقن, کم سارقن اخذتا. کم سارقن اخذتا. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو, یہاں پر آپ کا کم ہے اسم استفہام, اور سارقن, سارقن سرقہ یسرقو کا معنی آتا ہے چوری کرنا. اسی سے اس میں فاعل کے وزن پر آتا ہے سارقن, جس کا معنی آتا ہے چوری کرنے والا, اور اسی کو چور بھی بولتے ہیں. تو جب یہ حالت نصبی میں آئے گا سارقن, تو کیا ہوگا سارقن, تو سارقن کا معنی ہے چور. تو اب کم سارقن کا معنی ہوگا کتنے چور, کم سارقن کتنے چور. اب آگے آ رہا ہے اخذتا, اخذا یا اخذو, یہ ہے باب نصر ینصرو سے, اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ صیغہ ہے آپ کا واحد مذکر حاضر کا. اخذتا یعنی اخذ اخذا, اخذو, اخذت اخذتا, اخذنا, اخذتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا. اخذتا اس کا معنی آتا ہے لینا, اور دوسرا ایک معنی بھی آتا ہے اس کا پکڑنا. اخذا کا معنی پکڑنا بھی آتا ہے اور لینا بھی آتا ہے, تو یہاں پر ترجمہ لگے گا پکڑنا.
کم سارقن اخذتا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا تو نے کتنے چور پکڑے، کم سارقن اخذتا، تو نے کتنے چور پکڑے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے قاعدے میں غور کیجیے اپنے، آپ نے قاعدہ یہ پڑھا، قاعدہ نمبر 1 کہ اگر اس میں استفہام کے بعد میں کوئی ایسا فعل آ رہا ہے کہ جو فعل اس اسم استفہام میں عمل کر رہا ہے تو وہ اسم استفہام محلن منصوب ہوگا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اخذتا، تو اخذتا فعل ہے اور تا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فعل فاعل ہے۔ اب یہ فعل ایک مفعول کو چاہ رہا ہے اور وہ مفعول اس کا مقدم ہو گیا ہے، اور آپ نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ اپنے فعل پر مقدم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر مفعول کو مقدم کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور جو منصوب ہوتا ہے اس کو پر علامت نصب آتی ہے۔ علامت نصب کیا کیا ہے؟ کسرہ ہے، فتحہ ہے، الف ہے اور یا ہے، لیکن علامت نصب اس پر آتی ہیں جو کہ معرب ہوتا ہے۔ اب یہ ہے مبنی، تو مبنی کو پر علامت نصب میں سے کچھ آ نہیں سکتا، تو کیا کہیں گے؟ تو یہاں پر یہ محلن منصوب ہوگا، یعنی حالت نصبی میں تو رہے گا، نصب کی حالت میں تو رہے گا، لیکن لفظ میں نصب ظاہر نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا آخر نہیں بدلتا ہے، تو کم کم ہی رہے گا، کمن، کمو، کمی، یہ کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کم سارقن اخذتا، اس کا ترجمہ کریں گے تو نے کتنے چور پکڑے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ دوبارہ سے پھر دوہرا لیجئے، قاعدہ یہ ہے کہ جب اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہے کہ جو فعل اس اسم استفہام کے اندر عمل کر رہا ہے تو وہ اسم استفہام محلن منصوب ہوگا، تو یہاں پر کم جو ہے اپنی تمیز کے ساتھ مل کر کے محلن منصوب ہے، یعنی مفعول فیہ مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیب بالکل وہی ہے جو ابھی آپ نے اس سے پہلے والے جملے میں پڑھی ہے، کیا؟ کم ہے آپ کا ممیز اور سارقن ہے تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر کے مفعول فی مقدم، اخذتا ہے آپ کا فعل، اور فعل کون سا؟ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اور صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے۔ اب فعل اور تا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا، بالکل آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ ہماری دوسری مثال حضور جملہ اسمیہ نہیں ہوگا؟ نہیں، جملہ اسمیہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اگرچہ یہاں پر جو ہے شروع میں اسم دے رکھا ہے لیکن وہ حقیقت میں شروع میں نہیں ہے، کیونکہ وہ مفعول ہے، اور مفعول کا جو مقام ہوتا ہے، مفعول کا جو مقام ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی وجہ سے اس کو جملے فعلیہ کہا جا رہا ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، وہ یہ کہ یہ جملے فعلیہ خبریہ نہیں ہوگا بلکہ یہ جملے فعلیہ انشائیہ ہوگا، ایک چیز رہ رہی ہے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے والی بھی ترکیب کے اندر وہ چیز رہ گئی، کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے آپ حل کر لیں گے۔ یہ خیال رکھیے گا کہ جس جملے میں بھی استفہام آ رہا ہے، کیا استفہام، تو وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ آپ نے پیچھے دیکھیے انشاء کی قسمیں پڑھی ہیں نا، انشاء کی آپ نے کتنی قسمیں پڑھی؟ 8 قسمیں پڑھی تھی، وہیں آپ نے پڑھا تھا امر نہیں استفہام پڑھا تھا نا، تو استفہام جو آپ نے پڑھا ہے نا، تو اس جملے کے اندر استفہام پایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ انشائیہ ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے جس جملے کی ترکیب آپ کو کر کے دکھائی ہے تو اس جملے کے اندر بھی وہ جملہ فعلیہ خبریہ نہیں بلکہ آپ کہیں گے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، یہی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے میں یہاں پر اب اس کو لکھ دیتا ہوں، جی تمام اسلامی بھائی بالکل دھیان سے دیکھیے گا۔ کم ہے آپ کا ممیز اور سارقن ہے آپ کا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول فی مقدم بول دیتے ہیں اسے، مفعول فی مقدم۔ اب اخذتا یہ ہے آپ کا فعل اور تا ضمیر بارز ہے آپ کا فاعل،
اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے جی. کوئی اسلامی بھائی ہمیں بتائیں گے کہ جملہ فعلیہ انشائیہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ استفہام ہے. استفہام ہے. ماشاءاللہ اس کے اندر استفہام آ رہا ہے. اچھا اس سے پہلے ہم نے جس جملے کی ترکیب کری تھی کم یومن سرتا، تو نے کتنے دن سیر کی، تو وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا؟ انشائیہ ہوگا. کہ وہ بھی انشائیہ ہوگا. وہاں پر وہ غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اس کو درست فرما لیجئے گا خود سے. وہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. ٹھیک ہے چلیے ماشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو گیا. کون سا سبق چل رہا ہے معلوم کر لو. اچھا ماشاءاللہ چل رہے ہیں بابو صاحب ہمارا سبق چل رہا ہے اسماء استفہام کے بیان میں. خلاصہ نصاب صرف میں الدرس السابع خلاصۃ عشر، جی پیج نمبر ہے 45. خلاصۃ النحو میں استفہام کا. پیج جی نمبر ہے 45. جی کل والا سبق. جی کل والا سبق. جی چلیے پیارے اسلامی بھائیو یہ بات بھی ہماری ہو گئی مکمل. آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا. جی پہلا قاعدہ یہ چل رہا ہے ابھی ہمارا. پہلے قاعدے میں 2 مثالیں ہم سمجھ چکے ہیں. تیسری مثال انہوں نے دی ہے ماذا رأیتا. ٹھیک ہے تیسری مثال ہے ماذا رأیتا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے ماذا رأیتا، تو نے کیا دیکھا. ماذا رأیتا کا ترجمہ ہوتا ہے تو نے کیا دیکھا. ماذا مانے کیا اور رأیتا رأا یرا کا معنی آتا ہے دیکھنا. تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. رأا رأیا رأو رأت رأتا رأینا رأیتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ. ماذا رأیتا تو نے کیا دیکھا. اب قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں استفہام کے بعد میں اگر کوئی ایسا فعل آ رہا ہے کہ جو فعل اس اسم استفہام کے اندر عمل کر رہا ہے تو وہ اسم استفہام محلن منصوب ہوگا. تو لہٰذا یہ فعل ہے، اس فعل کے اندر یہ تا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، اور جو ماذا ہے یہ مفعول بہی یہ فی نہیں بنے گا، یہ مفعول بہی مقدم ہوگا. ٹھیک ہے اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے آسان سی بات ہے بالکل. دیکھ لیجئے ماذا کو ڈائریکٹ آپ بول دیں گے اس میں استفہام مفعول بہی مقدم. ماذا اس میں استفہام مفعول بہی مقدم یعنی مفعول بہی ہے اور مقدم ہو رہا ہے یعنی فعل فاعل سے پہلے آ رہا ہے. اور رأیتا یہ آپ کا ہو جائے گا فعل اور تا ضمیر بارز یہ ہو جائے گا آپ کا فاعل، اور یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ بات بھی ہو گئی آپ کی مکمل. آئیے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں ذرا تیزی سے، بہت ٹائم لگ رہا ہے اس میں ہمارا. جی لیکن امید ہے کہ ماشاءاللہ سب کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا ہوگا. پیارے اسلامی بھائیو یہ مسئلہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. اکثر کتابوں میں جیسے ہدایت النحو وغیرہ کتابیں ہیں تو اس میں طلبہ تھوڑا دیری سے ہی سمجھ پاتے ہیں اسے. آئیے ہم آپ کو ایک قاعدہ ہو گیا، دوسرا قاعدہ بتاتے ہیں. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اس میں استفہام جو ہے محلن مجرور ہوگا. لفظ میں مجرور نہیں ہوگا بلکہ محلن مجرور ہوگا. آئیے ایک مثال میں آپ کو یہاں پر حل کرا دیتا ہوں اور ایک مثال ویسے ہی بتائیں گے کیونکہ اس میٹنگ کے آؤٹ ہونے میں ہمارے صرف 9 منٹ باقی رہ گئے ہیں. چلیے جیسے آپ دیکھیں بمن مررتا یہ دوسرا قاعدہ چل رہا ہے ہمارا. بمن مررتا
اس کا ترجمہ ہوگا پیارے اسلامی بھائیوں، بیمن کس کے پاس سے، مررتا تو گزرا، بیمن کس کے پاس سے، مررتا تو گزرا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اس میں آپ دیکھیں کہ جو من ہے، من یہ اس میں استفہام ہے، اور اس من کے اوپر با حرف جار داخل ہو گیا ہے۔ کیا داخل ہو گیا؟ با حرف جار۔ اور یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب اس میں استفہام پر حرف جر داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں استفہام جو ہے وہ محلن مجرور ہو جائے گا۔ محلن مجرور کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے کہ من جو ہے یہ غیر متمکن، اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اور اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، اور مبنی اسے کہتے ہیں کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر با آ رہا ہے جو کہ حرف جر ہے، کہ اسم کو پر داخل ہو کر کے اسم کے آخر میں زیر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ با حرف جر یہ چاہ رہا تھا کہ نون کو، یعنی من کے نون کو زیر دے، لیکن نہیں دے پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من جو ہے یہ مبنی ہے، اور مبنی کے آخر میں اعراب نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ من جو ہے محلن مجرور رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن لفظ میں اعراب نہیں آئے گا۔ تو بی من، تو یہ با اس کے شروع میں آ گیا، اسی وجہ سے من جو ہے مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو اس کی ترکیب بھی بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں، آپ میں سے جو اسلامی بھائی اس کو یاد رکھ سکیں تو یاد رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے آپ پہلے، اس کا ترجمہ ہے بیمن مررتا، مررتا، مرہ، مرہ، مرو، مرت، مرتا، مررنا، مررتا، اس کا معنی آتا ہے گزرنا۔ تو مررتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ کریں گے مررتا تو گزرا، اور جب کہا بیمن تو بیمن کا ہوگا کس کے پاس سے، تو بیمن مررتا تو کس کے پاس سے گزرا، یہ اس کا ترجمہ ہے، بیمن مررتا تو کس کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کی ترکیب دیکھ لیجئے۔ با ہے آپ کا حرف جر، آسان سی بات ہے بالکل، حرف جار کہہ دیجئے، اور من ہے آپ کا اس میں استفہام، اس میں استفہام، آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جار مجرور ہو گئے نا، جار اور من اس میں استفہام مجرور، مجرور، ٹھیک ہے۔ اور یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کے، جار اپنے مجرور سے مل کر کے پیارے اسلامی بھائیو یہ بنے گا ظرف لغو، ظرف لغو مقدم، ظرف لغو مقدم۔ اور مرتا جو آ رہا ہے مررتا، تو مررتا ہو گیا آپ کا فعل، اور تا ضمیر بارز ہو گیا آپ کی یہ فاعل، ٹھیک ہے۔ اب یہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ انشائیہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس میں استفہام آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ نے دوسرے قاعدے کی ایک مثال بھی سمجھ لی، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرے قاعدے کی دوسری مثال انہوں نے اس کے اندر دی ہے، غلامہ من، حضرت اس میں مجرور کیا ہوا ہے؟ مجرور جی مجرور ہے من، اس میں استفہام، جی با حرف جار ہے اور من مجرور ہے، یہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو مقدم ہو گیا، اور مرتا آگے فعل فاعل آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے اگر ترکیب اس کے اندر سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بھی اپنے ذہن پہ بوجھ مت لینا، زبردستی اپنے ذہن پر کوئی زبردستی بوجھ مت لینا، کیونکہ اس میں آپ کو صرف اتنا سمجھنا ہے کہ جب اس میں استفہام کے اوپر با حرف جر داخل ہو جائے تو اس میں استفہام مجرور ہو جاتا ہے، بس یہ خاص چیز آپ کو سمجھنا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو بی من، تو من کے اوپر اس حرف جر داخل ہے تو من جو ہے مجرور ہو گیا، وہ بھی محلن، بس یہ یاد رکھیں گے آپ۔ تو بیمن مررتا تو کس کے پاس سے گزرا، یہ بات ہو گئی آپ کے مکمل۔ اچھا اس میں ایک اور قاعدہ، ایک اور مثال دی انہوں نے، غلامہ من نصرتا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجیے آپ، غلامہ من، غلامہ من نصرتا، پیارے اسلامی بھائی اس کو بھی بالکل دھیان سے دیکھ لیجئے، اس میں غلامہ یہ ہے آپ کا مضاف، اور من اس میں استفہام جو ہے یہ ہے آپ کا مضاف الیہ، اور نصرتا، نصرتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ جس کا معنی آتا ہے تو نے مدد کی، تو غلامہ من
پورے کا ترجمہ یہ ہوگا تو نے کس کے غلام کی مدد کی. ٹھیک ہے, کاکے کی کا ترجمہ کیوں لگ رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامہ ہے مضاف اور من اس میں استفہام ہے مضاف الیہ, اور یہ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مجرور وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کسرہ, فتحہ یا آتی ہو, لیکن یہ کسرہ فتحہ یا اسی پر آئیں گے جو کہ مورب ہوگا, اور یہ من جو ہے یہ ہے اس میں غیر متمکن کی قسم, اور اس میں غیر متمکن ہوتا ہے مبنی, اور مبنی کے آخر میں اعراب نہیں آتا ہے, تو لہٰذا من یہ من ہی رہے گا. اب رہا غلامہ, تو غلامہ کی میم پر جو زبر آ رہا ہے تو اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ مفعول ہے کس کا؟ نصرتا کا. لیکن یہاں پر آپ کو صرف کس کا اعراب دیکھنا ہے؟ من کا. من کا اعراب دیکھنا ہے. من یہاں پر کیا ہے؟ من یہاں پر مجرور ہے. مجرور کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ غلامہ کا مضاف الیہ ہے. جی کوئی اسلامی بھائی ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پر من کس حالت میں ہے؟ مجرور ہے. رد جری. جی حالت جری میں ہے. اچھا, اس کو جر دینے والا عامل کیا ہے؟ مضاف غلام. جی مضاف ہے, غلام ہے جو کہ مضاف اس کو جو ہے جر دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے لفظ میں وہ جر ظاہر ہوگا؟ محلن ظاہر ہوگا. ہاں محلن ظاہر ہوگا بس. ٹھیک ہے, تو غلامہ من نصرتا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو نے کس کے غلام کی مدد کی. تو نے کس کے غلام کی مدد کی. چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو, یہ اس کے مسائل تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ابھی کافی وقت ہو گیا, تو اس لیے انہی 2 قاعدوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. باقی کے قاعدے انشاءاللہ عز و جل سیٹرڈے میں ہم بتائیں گے. آئیے ان دونوں قاعدوں کو آپ کتاب کے اندر اچھی طریقے سے. کس کے من کا معنی تو کون سا بتایا تھا؟ کس کے بھی آتا ہے کیا؟ ہاں کون کس بتایا تھا؟ جی وہ بھی ترجمہ اس کا لگ جائے گا, کون کس. دیکھیے قواعد و فوائد. قاعدہ نمبر 1, اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو, یعنی اس میں استفہام میں عمل کر رہا ہو, تو اس میں استفہام محلن منصوب کہلائے گا. جیسے کم یومن سرتا, تو نے کتنے دن سیر کی. کم سارقن اخذتا, تو نے کتنے چوروں کو پکڑا. ماذا رأیتا, تو نے کیا دیکھا. قاعدہ نمبر 2, اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اس میں استفہام محلن مجرور کہلائے گا. جیسے بمن مررتا, تو کس کے پاس سے گزرا. اور غلامہ من نصرتا, تو نے کس کے غلام کی مدد کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی ان دونوں قاعدوں کو مضبوطی کے ساتھ یاد فرمائیے گا. اور اس میٹنگ کے آؤٹ ہونے میں 1 منٹ رہ گیا. کسی اسلامی بھائی کو اگر اس میں کچھ سوال کرنا ہے تو ابھی ارشاد فرمائیں, بعد میں بھی ارشاد فرما سکتے ہیں. جی